बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सानेह सवात के हवाले से एक वीडियो सामने आई है। वो वीडियो इस सानेह में जो अफराद जान से गए हैं, उनकी इस सानेहे के शुरू हो जाने से पहले की कैफियत दिखाती है। और उस वीडियो में 3 से 4 ऐसी बातें हैं कि जब आप उस वीडियो को देखें तो आपको सोच का एक नया जाविया मिलता है। उस वीडियो पर इस वीडियो में बात करेंगे। और इसके अलावा पंजाब असेंबली में जो फैसला हुआ, मैंने आपसे बार बार कहा है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा मुकम्मल तौर पर गैर जमहूरी हैं। जमहूरी रवैये इनके अंदर नहीं है, इनमें बर्दाश्त नहीं है। और एहतजाज की इजाजत देना इन मुसलसल एहतजाज करने वालों में इसका मादा भी नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। क्या हुआ है ये आपके सामने आ चुका है। इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जिन्होंने ये कहा था कि जो ट्रांसफर करदा जजेस हैं, इनके मामले पर फैसला कीजिए। ये जो कायम मकाम चीफ जस्टिस बना दिए गए हैं, इनके मामले पर फैसला कीजिए। फिर फैसला आया, अब इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी गई है। उसमें क्या हुआ है इसकी भी बात करेंगे। और मुस्लिम लीग नून ने ऐलान किया है अल्हम्दुलिल्लाह 2/3। इस अल्हम्दुलिल्लाह पर भी बात करेंगे। सबसे पहले जो पंजाब असेंबली का मामला है उसकी बात करते हैं, उसके बाद सवात की बात करेंगे। देखिए, पंजाब असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं, उनमें से 10 अरकान पर 20 लाख से जायद का जुर्माना आयद किया गया है और अदायगी 7 रोज में ना करने पर कार्रवाई होगी। ये स्पीकर की जानिब से जो इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है उसमें बताया गया है। अब ये जो अरकान हैं, इन्होंने मरियम नवाज शरीफ साहिबा के खिलाफ एहतजाज किया। इस एहतजाज में उन्होंने नारे लगाए, मरियम के पापा चोर हैं, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए, खुद के लिए चोरनी के नारे लगाए। इस ऐवान में मुस्लिम लीग नून के लोग रोजाना गुज़श्ता कुछ दिनों से मुसलसल घड़ियां उतार के इमरान खान साहब के लिए एहतजाज कर रहे हैं, घड़ी चोर के नारे लगा रहे हैं। यहां मुसलसल मरियम नवाज शरीफ साहिबा खुद, पिंकी पीरनी चोरनी और उनकी टीम, जो खवातीन की कोर टीम है, वो ये नारे लगाते रहते हैं। तो इन तमाम नारों को अपोजिशन के सामने नारे लगाकर आप दावत क्या दे रहे हैं कि आप उनके खिलाफ यह एहतजाज कीजिए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के खिलाफ यह एहतजाज हुआ और स्पीकर साहब ने उसके बाद कहा कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस्तीफा दें, सड़कों पर जाएं। तो अगर ऐवान में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जमहूरी रवैया, जमहूरियत के तहत कायम होने वाले ऐवान में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो कहां बर्दाश्त किया जाएगा। स्पीकर साहब ने इन पे जुर्माने कर दिए हैं, स्पीकर साहब ने इनकी रुकनियत मुअत्तल कर दी है, 15 इजलासों में ये आ नहीं सकते। और स्पीकर साहब ने कहा है कि इनके खिलाफ वो रेफरेंस भी इलेक्शन कमीशन को भेज रहे हैं कि फारिग करो इन लोगों को। अब मेरा सवाल यह है कि स्पीकर साहब को किस किस्म का एहतजाज चाहिए, ये स्पीकर साहब बताएं जरा। और ये भी कहा गया स्पीकर साहब की जानिब से कि कुछ जो असेंबली की मिल्कियत है उसको भी, चीजों को भी नुकसान पहुंचाया गया है इस ऐवान में। तो मैं आपसे सवाल कर रहा था कि ये स्पीकर साहब बताएं कि किस किस्म का इनको एहतजाज चाहिए। शायद इनको एहतजाज चाहिए वो जो मुस्लिम लीग नून के अता तारड़ ने ऐवान का नुमाइंदा ना होते हुए, ऐवान में ना होते हुए किया था। और अंगुश्ते वुस्ता, इंग्लिश में मिडिल, तो अंगुश्ते वुस्ता, दरमियान वाली उंगली दिखाकर, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसमें अता तारड़ साहब को देख लें, एक हाथ में आइन की किताब, एक हाथ से उन्होंने अंगुश्ते वुस्ता दिखाई और एहतजाज किया। शायद स्पीकर साहब को इतना महज़्ज़िब, इतना जमहूरी, इतना तमीजदार एहतजाज चाहिए कि ऐवान में ये गंदे नाजेबा वाहियात इशारे किए जाएं। शायद मलिक अहमद खान साहब को इस तरह का एहतजाज चाहिए, या फिर शायद मलिक अहमद खान साहब एहतजाज चाहते हैं वैसा जैसा मुराद सईद के बारे में मियां जावेद लतीफ साहब ने किया था, मुराद सईद की बहनों के बारे में, इमरान खान के बारे में उल्टी सीधी बातें की थी। या फिर स्पीकर साहब एहतजाज चाहते हैं वैसा जैसा अब्दुल कादिर पटेल ने किया था और मुराद सईद के बारे में ऐवान में जो बातें की थी। या फिर स्पीकर साहब एहतजाज चाहते हैं वैसा जैसा एहतजाज मैं आपको सुनवा देता हूं, राना तनवीर साहब ने किया था और ऐवान में खड़े होकर जो उन्होंने गुफ्तगू की 2 मरहूमीन के बारे में, वो गुफ्तगू, उसका सिलेक्ट हिस्सा मैं आपको सुनवा रहा हूं। इस पर कार्रवाई भी होती है हमारे यहां। मैं इस वक्त ये आपको इसलिए सुना रहा हूं कि एक चीज का रेफरेंस देना है
تو یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ یہ ایکسپنج کر دیا گیا تھا ایوان سے. تو رانا تنویر صاحب نے کیا کہا تھا ذرا وہ بھی سنیے کہ انہوں نے احتجاج، تقریر، مخالف کو نشانہ بناتے ہوئے کیا فرمایا تھا. اب یہ رانا تنویر صاحب کا فرمانے میں سے ان کی کیا بات کرنی. یہ تو ایک جامعہ میں کھڑے ہو کے بچوں کے سامنے انگریزی کا دوسرا لیٹر، انگریزی کا تیسرا لیٹر وہ بھی اپنی زبان سے ادا کر چکے ہیں. تو شاید مسلم لیگ نون والوں کو اس طرح کا احتجاج چاہیے. پاکستان تحریک انصاف والوں کا موقف یہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر چنڑ صاحب وہ خود لوگوں کے کندھوں پہ چڑھ کے اوپر آ کے ایوان میں اسی طرح کا احتجاج کر رہے تھے، چور چور کے نعرے لگا رہے تھے، اور وہاں پر دھکم پیل ہو رہی تھی، دھینگا مشتی ہو رہی تھی، یہ سب کچھ چل رہا تھا. تو پاکستان تحریک انصاف والوں نے کہا اسپیکر صاحب شوق پورا کر لیں، ہم اس سے زیادہ احتجاج کریں گے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. ساتھ میں اسپیکر صاحب نے غالباً 2,20,000 کے آس پاس کچھ رقم ہے وہ ارکان پر جرمانہ بھی کر دیا ہے کہ اب انہیں جرمانہ دینا ہوگا. معاملہ ظاہر ہے کہ یہاں سے نکل کر عدالت میں جائے گا اور اسپیکر صاحب کی اس رولنگ کے خلاف وہاں بات ہوگی. میرا یہ خیال ہے کہ عدالت ظاہر ان کو یہ بتائے گی کہ اسپیکر کی رولنگ کے خلاف ہم کچھ نہیں کر سکتے. حالانکہ ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ اسپیکر کی ایک رولنگ تھی، اس رولنگ پر عدالت نے ایک فیصلہ دیا تھا اور اس فیصلے کے نتیجے میں ایک حکومت جا چکی ہے. لیکن میں آپ کو ابھی پریڈکٹ کر دوں یہ ممکن ہے کہ عدالت سے کہا جائے کہ جو اسپیکر کی رولنگ ہے اس معاملے پر ہماری جانب سے کچھ بھی کیا نہیں جا سکتا. اسپیکر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ لوگ اگر جرمانہ نہیں دیں گے تو پھر جرمانہ ریکور کیا جائے گا، یعنی ان لوگوں کے ڈیوز میں سے کاٹ لیا جائے گا. یہ ہمارے سامنے سچویشن آئے گی. اب بات سانحہ سوات کی. سانحہ سوات پر میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا، اب بھی عرض کر رہا ہوں. پہلی ذمہ داری سوات میں ہونے والے اس سانحے کی مقامی حکومت پر، صوبائی حکومت پر عائد ہوتی ہے. دوسری ذمہ داری جو انتظامیہ ہے سوات کی اس پر عائد ہوتی ہے، پی ڈی ایم اے پر عائد ہوتی ہے، پھر این ڈی ایم اے پر بھی عائد ہوتی ہے، مرکز کی حکومت پر بھی عائد ہوتی ہے جب این ڈی ایم اے پر عائد ہوتی ہے. پھر ہماری افواج کے پاس تمام تر وسائل ہیں تو ان کی جانب سے کیا کیا گیا، ان کی پریزنس ہر جگہ موجود ہے تو ان پر بھی اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ان کے اہلکار بعد میں آئے بھی اور یہاں پر ریسکیو کا کام انجام بھی دیا گیا، کیونکہ جس جگہ یہ واقعہ ہوا ہے اس سے کچھ 2 کلومیٹر کے آس پاس کا فاصلہ ہے جہاں ان کی تنصیبات اور ان کی چیزیں موجود ہیں، تو وہ بہت ہی قریب موجود تھے، ان پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. باقی رہی بات ہیلی کاپٹر کی کہ کل میں آپ کو بتا چکا، میری ایویشن ایکسپرٹ سے بات ہوئی، وہ کہتے ہیں سی بی کلاؤڈ برسٹ ہو تو اس وقت کی ان بارشوں میں ہیلی کاپٹر نہیں اڑایا جا سکتا. مگر یہ ویڈیو دیکھیے، اس ویڈیو میں آپ کو پتا چلے گا کہ جب دریا کی صورتحال بہت مختلف تھی تو یہ لوگ وہاں گئے اور ایک شخص ویڈیو بناتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ پانی بڑھ رہا ہے، یہ لوگ واپس آ جائیں، اچھی بات ہے، وگرنہ کہیں گے کہ نہ تو انتظامیہ ہے، نہ ریسکیو ہے، نہ کوئی عمل درآمد ہے کسی چیز پر. یہ بعد میں کہا جائے گا. یہ ویڈیو دیکھیے. دغه او دی باباګانو د ځان سره دا ماشومان راوستي او بیا چې دا وسی نو مونږ وایو انتظامیه نشته، ډي سي نشته، ریسکیو نشته، انتظامیه نشته، انتظامیه نشته، ډي سي نشته، ډي سي نشته، ریسکیو نشته، ریسکیو نشته. اب آپ نے دیکھ لیا کہ صورتحال کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ لوگوں نے اگر بے احتیاطی کا مظاہرہ کیا بھی ہے تو بھی کسی شخص کے اس طرح کے عمل کے بعد کہ اس کو چھوڑ دیں گے، کسی سے غلطی ہو جائے گی اس کو چھوڑ دیں گے، تو ذمہ داری عائد ہوتی ہے. درجے ہیں صوبائی حکومت سے لے کر دیگر حکام تک، انہیں یہ کام کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کر سکے. ایک سوال اور اٹھ رہا ہے کہ پشاور سے ہیلی کاپٹر کا یہاں آنا موسم کی اس صورتحال میں مشکل کام تھا. تو بات یہ ہے کہ ایک ایسی جگہ جہاں ایسے واقعات پہلے بھی پیش آئے ہیں وہاں ہیلی کاپٹر پہلے سے کیوں نہیں موجود ہوتا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اس سوال کا جواب بھی ظاہر ہے کہ گنڈا پور حکومت کو، مقامی حکومت کو دینا ہوگا، اس کے بعد ہی بات آگے بڑھ سکتی ہے. اب معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے رجوع کیا تھا سپریم کورٹ سے. سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اور کہا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہیں یہ جج صاحبان ٹھیک نہیں کہہ رہے، ٹرانسفر ٹھیک ہے اور ٹرانسفر کرتے ہوئے اس کے تقاضے پورے کیے گئے. البتہ جو سینیورٹی کا معاملہ ہے اس کے لیے ہم واپس ریمانڈ بیک کر رہے ہیں صدر پاکستان کو. جو قائم مقام چیف جسٹس کا معاملہ ہے اس کے لیے ہم ریمانڈ بیک کر رہے ہیں صدر پاکستان کو. اب انٹرا کورٹ اپیل سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کر دی گئی ہے. جب یہ فیصلہ آیا تھا
تو تب سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 جج صاحبان نے کہا کہ ان ججز نے بتایا ہے کہ انہیں خفیہ ادارے ISI کی جانب سے ڈرایا دھمکایا گیا تو خفیہ ادارہ یہ نہیں کر سکتا، اور انہوں نے پھر خفیہ ادارے کے حوالے سے اشعار لکھے، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو جیسے اشعار لکھے، اور کہا کہ یہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان ججز نے ایگزیکٹو کے خلاف شکایت کی تھی، ان کو اٹھا کر ہماری عدلیہ نے ایگزیکٹو کے سامنے پھینک دیا تھا۔ نہ عمر عطا بندیال نے ان کے معاملے پر کچھ کیا، نہ قاضی فائز عیسیٰ نے ان کے معاملے پر کچھ کیا، نہ اس کے بعد عدالت نے ان کے معاملے پر کچھ کیا، پھر لا کر بٹھا دیے گئے یہاں پر دیگر جج صاحبان کہ یہ خفیہ اداروں کے خلاف بولنے والے ججز، اور یہ لوگوں کو اٹھائے جانے پر خفیہ اداروں کے افسران کو بلانے والے ججز، یہ تو نہیں آ سکتے اوپر کی نشستوں پر۔ جب یہ کیا گیا ہماری حکومت کی جانب سے تو پھر اس کے بعد ان ججز نے اس عمل کو چیلنج کیا، اور اب انٹرا کورٹ اپیل تک معاملہ پہنچ گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ آج لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ ان ججز نے چیلنج کر دیا ہے وہ فیصلہ کہ جس میں ٹرانسفر کو درست قرار دیا گیا۔ کل کی بڑی خبر یہ ہوگی کہ سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ برقرار رکھا گیا ہے، اور ان ججز کی یہ جو انٹرا کورٹ اپیل ہے یہ بھی خارج ہو گئی ہے۔ یہ اب سے دعوے کیے جا رہے ہیں، ہماری عدالت کا یہ حال ہو چکا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے ان عدالتوں سے کیسا فیصلہ آئے گا، کیا انصاف ملے گا، اس بات کا اندازہ تمام لوگوں کو ہے۔ اب میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مجھے آپ کو بتانا ہے بلاول بھٹو زرداری کیا کہہ رہے ہیں۔ پاکستان کے حق میں ایک فیصلہ آیا انٹرنیشنل ثالثی عدالت سے۔ پاکستان کا بھارت کا معاملہ انڈس واٹر ٹریٹی کا ورلڈ بینک جب اس میں ضامن ہے تو پھر بھارت یک طرفہ طور پر یہ نہیں کر سکتا، یہ فیصلہ آیا ہے۔ اس فیصلے کے آنے سے کیا ہوگا؟ پاکستان کے موقف کی جیت ہے، لیکن کیا بھارت مان جائے گا کہ ٹھیک ہے ہم نہیں کرتے؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اب اس فیصلے پر عمل درآمد کروانا ہوگا۔ پاکستان کے حکام کو، پاکستان کے عوام کو اللہ نہ کرے، میری دعا ہے کہ اس پر عمل ہو، پاکستان کے لوگوں کو ان کا جائز حق، ان کا پانی ملے، اور یہ جو کشمیر سے دریا آ رہے ہیں، کشمیر تو ہمارا ہونا تھا، تو پھر یہ پانی ہمارے پاس ہونا تھا، لیکن قبضہ کیا گیا اور اس کے نتیجے میں آج ہم اس صورتحال سے دوچار ہیں۔ تو اللہ کرے یہ پاکستانی شہریوں کو ان کا پانی ملے، لیکن اس حکومت کو، دیگر لوگوں کو اللہ نہ کرے کہ اندازہ ہو کہ اگر عدالت فیصلہ دے دے اور فیصلے پر عمل درآمد نہ ہو تو کیا ہوتا ہے۔ یہاں عدالت نے فیصلہ دیا الیکشن کراؤ، عمل درآمد نہیں ہوا۔ یہاں عدالت نے فیصلہ دیا کہ پورے ملک میں الیکشن کراؤ، عمل درآمد نہیں ہوا۔ یہاں عدالت نے فیصلہ دے دیا کہ مخصوص نشستیں دے دو، عمل درآمد نہیں ہوا۔ عدالت نے فیصلہ دیا کہ سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا، عمل درآمد نہیں ہوا، پھر اپیل لے کر آ گئے اور اس کے بعد معاملہ نمٹ گیا۔ تو عدالت فیصلہ دے دے، عمل درآمد نہیں ہوتا نا، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، کیا بیتتی ہے جیتنے والے پر، یہ اندازہ ہوگا۔ اللہ نہ کرے ہماری حکومت کو ہو، کیونکہ بین الاقوامی ثالثی عدالت یہ کہہ دے کہ یہ نہیں کر سکتا بھارت، اور بھارت اس کے باوجود عمل درآمد جاری رکھے، تو تب اس حکومت کو اندازہ ہوگا کہ ہوتا کیا ہے۔ عدالت میں جانے کے باوجود، اپنے حق میں فیصلہ لینے کے باوجود، اگر وہ فریق جسے اپنی منمانی کرنی ہے وہ کرتا رہے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ پاکستان نے تو کہہ دیا کہ ہم جنگ کریں گے اور بھارت سے اپنے حصے کا پانی لیں گے، الحمدللہ اچھی باتیں لینا چاہیے، لیکن اگر یہ صورتحال نہیں بدلتی تو پاکستان عدالت کا فیصلہ لے کر بیٹھا رہے گا۔ یہی اس ملک میں ہوا ہے۔ اس ملک میں پاکستان تحریک انصاف والے، اس ملک میں دیگر فریق عدالت سے فیصلہ لے کر بیٹھے رہے اور کچھ بھی نہیں ہوا، ان کے معاملے میں کچھ بھی نہیں ہوا، اور پھر وہ طاقت لگا کے 26ویں ترمیم کر کے نئے ججز ڈال کے فیصلہ اپنے حق میں کروا لیا گیا۔ کیا پاکستان عالمی عدالت میں یہ کر سکتا ہے؟ کیا وہاں اپنے ججز لا سکتا ہے؟ اگر بھارت نہیں کرے گا یہ عمل درآمد تو یہ اس حکومت کو اللہ نہ کرے پتہ چلے۔ میری دعا ہے کہ یہ پانی ملے پاکستان کو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو حکومت ہے نا، یہ 17 سیٹوں پر جیت کر آئے تھے، پھر اس کے بعد نواز شریف کا جس طرح سے رات میں آرو تبدیل ہوا، جس طرح سے نتائج تبدیل ہونا شروع ہوئے، اور پھر فارم 47 پر ان لوگوں کو جتوایا گیا، وہ سرور باری چیختے رہے، دیگر ادارے چیختے رہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو فارم 45
تھے وہ لے کر لوگ بیٹھے رہے کہ ہم جیتے ہیں، مگر فارم 47 پہ لوگوں کو جتوا دیا گیا، پھر ٹرائیبیونل میں رستہ روک دیا گیا۔ اب مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے الحمدللہ 2/3 17 سیٹوں پر جیت کر آئے تھے، پھر فارم 45 پر ہارے ہوئے لوگ فارم 47 پر جتوا دیے گئے، پھر قاضی فائز عیسیٰ آئے، انہوں نے ری کاؤنٹ میں نشستیں مسلم لیگ نون کے حق میں ڈال دی، پھر اس کے بعد دوسروں کی مخصوص نشستیں ان کی جھولی میں آ گئی، اور اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں الحمدللہ۔ ہمارے یہاں تنقید کرتے ہوئے جملہ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو حلال کی کمائی نہ کماتے ہوں وہ بھی جب گھر بنواتے ہیں تو اس کی پیشانی پر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ یہ ایسا الحمدللہ قرار دیا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کا کہ جو آپ کے پاس نہیں ہونا تھا وہ آپ کے پاس ہے، اور آپ ڈھٹائی کے ساتھ کہہ رہے ہیں الحمدللہ 2/3۔ تو مسلم لیگ نون کی 2/3 ایسی ہے۔ جب ہم اس ثالثی عدالت کے فیصلے کی بات کر رہے تھے تو ہوا یہ کہ بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹر پہ آ کے کہا سندھو پہ حملہ نامنظور۔ ان کو آ کر جواب دیا فواد چودھری صاحب نے کہ آپ ذرا پاکستان کی بات کریں، کیا آپ دوبارہ سندھ کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں دریائے سندھ کے معاملے پر؟ تو بلاول بھٹو زرداری نے ان کو لکھا یو ایڈیٹ، اور بلاول بھٹو زرداری بتانا شروع کیا کہ سندھو جو ہے وہ انڈس ریور ہے، انڈس سیولائزیشن ہے، اور یہ پورے پاکستان کی بات ہے۔ فواد چودھری نے بتانا شروع کر دیا کہ سندھو دیش تحریک یہ جی ایم سید نے شروع کی تھی، اور آپ دیکھ لیجئے آپ غلط ہیں۔ دونوں جانب سے ایک دوسرے کو یہ بتانے کا سلسلہ تھا کہ آپ غلط ہیں، مگر بلاول بھٹو زرداری اپنے سے بڑے اور سینئر سیاستدان کو، عمر میں تو فواد چودھری بڑے ہیں، یو ایڈیٹ کہہ کر مخاطب کر رہے تھے۔ یہ ایوان میں تم کتنے بغیرت ہو کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری اس طرح کی زبان استعمال کر چکے ہیں، لیکن ہمارے ہاں لبرلز کو، صحافیوں کو، اور ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں کی زبان خراب ہے، یہ زبان نظر نہیں آئے گی۔ انہیں نظر آئے گی تو جب بھی زبان نظر آئے گی ایسے لوگوں کو نظر آئے گی پاکستان تحریک انصاف والوں کی، اور بغیر کسی بدتمیزی کے۔ فواد چودھری نے ایک بات کی، بلاول بھٹو زرداری نے ان کو یو ایڈیٹ کہہ کر مخاطب کر دیا۔ حالانکہ فواد چودھری صاحب بتا رہے تھے کہ بی بی محترمہ بینظیر بھٹو شہید کبھی بھی یہ نہ کہتی، اور بہت مہذب انداز میں فواد چودھری صاحب نے اپنی بات کی، اور فواد چودھری صاحب تو کئی دفعہ اڑا کر رکھ دینے والی بات کرتے، لیکن یہاں نہیں کی، مگر بلاول بھٹو زرداری یو ایڈیٹ کر رہے تھے۔ اب جو کامنلی سندھو ہے نا وہ دریائے سندھ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے ساتھ سندھ کے کچھ علاقوں میں وہ سندھو دیش کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو بلاول کی بات ایک حد تک ٹھیک، فواد چودھری کی بات ایک حد تک ٹھیک، لیکن بلاول کی زبان خراب ہم نے دیکھا، اور اس زبان خراب ہونے پر کوئی بھی ہمیں بات کرتا ہوا نظر نہیں آیا، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری نے بات کی ہے۔ یہ سب مل کر اس وقت جو فارمولا دیا گیا تھا ڈی جی صاحب کی جانب سے، اس کے تحت ریاست تشکیل دے چکے ہیں، تو ان کی بات مقدم ہے، ان کا کہا منظور ہے۔ باقی کوئی اور بات کرے گا تو وہ بدتمیز ہوگا، بد تہذیب ہوگا، غیر جمہوری ہوگا۔ یہ لوگ ہر حال میں ٹھیک ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔